बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज सुबह सवेरे पेश हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। वहाँ जो कार्रवाई हुई और जब वो मीडिया से गुफ्तगू करने लगे तो चोर चोर के नारे लग गए। उसकी क्या तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि मरियम औरंगज़ेब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे और वो आज अदालत ख़ुद ही पेश हो गई। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि वो ख़ुद अदालत के सामने उन्होंने सरेंडर जा किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर वहाँ पर जो इज़्ज़त अफजाई हुई है और वो साइलीन थे। अहाता अदालत में साइलीन के अलावा कोई आम आवाम तो नहीं आई होती, ये वो लोग हैं जो ख़ुद मुख्तलिफ़ मुकदमात में पेशी के लिए आए हैं। तो साइलीन की जानिब से जो नारेबाजी की गई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नैब की जानिब से ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने के लिए नैब नया एक तरीक़ाकार वज़ा कर रहा है ब्यूरोक्रेसी को। अब आप जानते हैं कि ये एक बड़ी बारीक वारदात है। पहले एंटी करप्शन को इन्होंने ऑर्डीनेंस जारी किया। एंटी करप्शन ऑर्डीनेंस के ज़रिए इन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अगर किसी को गिरफ़्तार भी करना है, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी है तो उसका उन्होंने एक प्रोसीजर बना दिया कि जी पहले उसकी जो हायर अथॉरिटी है उससे पूछा जाएगा, फिर उनसे अगर तो वो इजाज़त देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो वहाँ वो कार्रवाई वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी जानिब नैब ने भी ब्यूरोक्रेसी को NRO देने का फ़ैसला किया है। और ये क्यों फ़ैसला किया जा रहा है? चूँकि ब्यूरोक्रेसी ROs और DROs होंगे इंतखाबात में और नून लीग ये NRO लेके दे रही है ताकि इसका फ़ायदा हो। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो दायर हुई लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में जो जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब के पास, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही प्ली ली है कि जनाब आप उस ब्यूरोक्रेसी को कैसे गैर जानिबदार कह सकते हैं जो एक ही सियासी जमात के सैकड़ों लोगों के ख़िलाफ़ 3 MPO के नोटिफिकेशन जारी करती है, वो इंतज़ामिया कैसे गैर जानिबदार हो सकती है? उस इंतज़ामिया को जब कानून में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास दोनों ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है अदलिया से लेना और एक है इंतज़ामिया से लेना, तो इस दफ़ा जब निगरान हुकूमत 10-11 महीनों से है, 3 महीनों वाली निगरान हुकूमत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ने जो कुछ एक सियासी जमात को के साथ किया है और जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, एक सियासी जमात के कारकुनान को, वर्कर्स को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है, हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया, जो डायरेक्ट इसमें सरकार है, जो डायरेक्ट इसमें मुद्दई है ब्यूरोक्रेसी, वो कैसे इंतखाबात के लिए ROs और DROs जब 2013 और 18 में आपने अदलिया से ROs लिए थे तो अब क्या ऐसा मसला आ गया? तो चूँकि अब ये एक पूरी बदनीयती है, लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला है वहाँ अली बाक़ी नजफ़ी साहब की अदालत में, तो वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको लटकाने की कोशिश की जाएगी। और इसी तरीके से इलेक्शन होगा, ROs DROs उसमें ब्यूरोक्रेसी होगी। उस ब्यूरोक्रेसी को पहले एंटी करप्शन का वो ऑर्डीनेंस मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से एंटी करप्शन ने इनको नवाजा। अब नैब की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ जो तरीक़ाकार है कार्रवाइयों का, वो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी सरकारी मुलाजिम या अहदेदार को मुस्तकबिल में हरासा या तंग न कर सके। नैब अवामी ओहदा रखने वालों और सरकारी मुलाजमीन को करप्शन के नाम पर बदनामी या गैर ज़रूरी इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए 6 बड़ी तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवाई जा रही हैं नैब के कानून में। पहले नंबर पर अब आप सुनते जाएं और जो मैं कह रहा हूं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि एंटी करप्शन का जो ऑर्डीनेंस है जो लीगी गवर्नर ने मंजूर किया और समरी भेजी PDM के गवर्नर निगरान वज़ीर आला और काबीना ने, जो एक ख़ातून का 3 MPO का नोटिफिकेशन कलअदम करने को तैयार नहीं है, उन्होंने पूरा ऑर्डीनेंस जारी कर दिया एंटी करप्शन का ब्यूरोक्रेसी के लिए। अब नैब की जानिब से जो ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से मुतल्लिक जो तब्दीली की जा रही है वो बड़ी दिलचस्प है। पहले नंबर पे किसी के ख़िलाफ़ गुमनाम शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा शख्स इन्फॉर्मेशन देने आता है, नामालूम इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी भी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे कबल जो गुमनाम शिकायत की बुनियाद पर बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन और अवामी ओहदा रखने वालों को इंक्वायरीज़, इन्वेस्टिगेशन हत्ता कि गिरफ़्तारियों का भी सामना करना पड़ता था, अब गुमनाम जो नामालूम इन्फॉर्मेशन देने वाला है, कुछ लोग होते हैं वो सामने नहीं आते। कौन ब्यूरोक्रेसी के सामने आए? वो सामने नहीं आते और उनकी कोशिश होती है कि वो बैक पे रह के उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दें और कार्रवाई हो। तो पहला जो NRO है नैब की जानिब से वो ये है
کہ کسی بھی بیوروکریٹ کے خلاف یا کسی بھی سرکاری ملازم یا افسر کے خلاف گمنام شکایت پر غور ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر کسی بھی سرکاری ملازم یا عوامی عہدہ رکھنے والے شخص کے خلاف بدعنوانی کے کسی بھی معاملے کی شکایت کرنے والے شخص اب ایک حلف نامہ جمع کرانے کا پابند ہوگا کہ اگر اس کی شکایت غلط ثابت ہوئی تو وہ مجرمانہ اور قانونی نتائج کا سامنا کرے گا۔ اب جو بندہ کسی کو کوئی شوق چڑھا ہے شکایت جمع کروانے کا، اگر نیب تو اس لیے بنا تھا کہ بھئی آپ کو کوئی انفارمیشن آ کے دے گا، آپ نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے معاشرے سے کرپشن کا خاتمہ۔ اب جو بندہ آئے پہلے آپ اسے کہیں جی کہ آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں اور آپ وہ بیان حلفی دیں کہ جی اگر یہ شکایت غلط ہوئی، یا اب تو یہاں تو جے آئی ٹی کا سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی اداروں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو جے آئی ٹی تھی، اس کا جو بنایا ہوا کیس تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے خلاف خارج ہو گیا ہے۔ تو یہاں تو ایک غریب آدمی اگر کوئی انفارمیشن لے کے آتا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں جی پہلے بیان حلفی دیں کہ اگر یہ غلط ہوا یا اس کے ثبوت نہ ملے یا یہ کل کلام بری ہو گیا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کسی بھی سرکاری ملازم جو عہدہ رکھنے والے شخص کے خلاف بدعنوانی کے کسی بھی معاملے کی شکایت کرنے والا شخص اب ایک حلف نامہ جمع کرانے کا پابند ہوگا کہ اگر اس کی شکایت غلط ثابت ہوئی تو وہ مجرمانہ اور قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرا، ایسے کسی بھی معاملے میں انکوائری نہیں کی جائے گی جس کی شکایت میں سرکاری اقدامات یا فیصلے میں طریقہ کار کی خرابی شامل ہو اور اس میں مالی فائدے کے حصول کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ یہ جو بیوروکریسی کو پہلے فائدہ دیا گیا تھا نیب ترمیم میں جو عمر عطا بندیال قلعدم کر گئے، تو وہ سارے جو فوائد ہیں وہ اب اس نیب اپنے جو ایک طریقہ کار یا ایس او پیز بنا رہا ہے اس پہ فائدہ بیوروکریسی کو دے رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر نیب کی طرف سے تحقیقات کا سامنا کرنے والے شخص کو ملزم نہیں کہا جائے گا بلکہ مدعا علیہ رسپونڈنٹ کہا جائے گا۔ آپ سنتے جائیں، یہ صرف انتخابات سے شیڈول جاری ہونے سے 4 دن پہلے اور یہ فیصلہ ہونے سے پہلے کہ بیوروکریسی کو یہ آر اوز اور ڈی آر اوز ہوں گے، تو نیب کی طرف سے اگر تو کوئی سیاستدان ہوگا، وہ سابق وزیر اعظم ہوگا، اس کو ذلیل کیا جائے گا بار بار ملزم کا ورڈ استعمال کر کے، لیکن کوئی بیوروکریٹ ہوگا جس نے انتخابات میں ان کی مرضی کرنی ہے اور ان کی مرضی چلانی ہے، اس کے لیے ملزم کا ورڈ نہیں استعمال ہوگا، رسپونڈنٹ کا ورڈ استعمال ہوگا، مدعا علیہ۔ 5ویں نمبر پر شکایت کی تصدیق، انکوائری یا انویسٹیگیشن کے مرحلے پر میڈیا کو جواب دہ کا نام یا شکایت کی تفصیلات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ میڈیا کو تفصیلات صرف اسی صورت میں دی جائیں گی جب انویسٹیگیشن کے نتیجے میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ یہاں عمران خان کے خلاف ایک ریفرنس اب دائر ہوا ہے، لیکن 6 ماہ سے میڈیا ٹرائل چلایا جا رہا تھا القادر ٹرسٹ والا، اور دوسری جانب جو توشہ خانہ والا ہے وہ ابھی تک ریفرنس نہیں دائر ہوا، لیکن وہ میڈیا ٹرائل پچھلے 6 مہینے سے جاری ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوروکریٹ یا سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی ہوگی تو تب تک میڈیا کو ہوا نہیں لگنے دی جائے گی جب تک وہ ریفرنس نہ تیار ہو جائے اور ریفرنس دائر نہ ہو جائے۔ اور 6ٹھی جو این آر او ہے، سرکاری ملازمین کے خلاف شکایت درج ہونے کی صورت میں صوبائی اور وفاقی سطح پر سینئر سیکرٹریز پر مشتمل کمیٹیز سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ یہ جناب والا اس کو آپ این آر او کا لفظ دیں یا اس کو آپ کوئی بھی ورڈ دے دیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور کس طریقے سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ساری جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری جانب مریم اورنگزیب، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ مریم اورنگزیب انسداد دہشت گردی جب آئیں، چونکہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے تو 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یہی عمران خان کہتے تھے کہ آپ مجھے وارنٹ کی تعمیل کروا دیں، میں متعلقہ ڈیٹ پر عدالت میں پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ چونکہ عمران خان تھا اس کے لیے انہوں نے 36 گھنٹے آپریشن کیا، اور اس میں رینجرز ایف سی تک بھی لے کے آئے اور آپریشن کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور وہ بھی تاریخ سے 4 دن پہلے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جس دن تاریخ ہو اس سے 1 دن پہلے پولیس آگے انفارم کرتی ہے کہ جی آپ کو کہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، آپ عدالت پیش ہو جائیں۔ وہ عدالت پیش ہوتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، وارنٹ منسوخ ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان کی باری ایسا نہیں ہوا تھا، اور کئی دفعہ وارنٹ جاری ہوئے تھے اور بار بار عمران خان ریویژن فائل کر کے ریلیف لینے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ 1-2 دن کے لیے وارنٹ معطل ہوتے تھے اور پھر پیش ہونے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اور آج وہی عمران خان ہے، جب عمران خان کہتے تھے کہ میں باہر ہوں، میرے پاس سرکار کی سیکیورٹی نہیں ہے، اس وقت کہتے تھے نہیں آپ نے ہر صورت پیش ہونا ہے، بھلے آپ کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہو چکا اور بھلے آپ جو
آپ کی جو آپ ٹانگ آپ کی زخمی ہے اور آپ کے لیے پیش ہونا مشکل ہے، اس کے باوجود کہا جاتا تھا کہ آپ پیش ہوں۔ لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ جتنی مینجمنٹ کر لیں، آپ جتنی پلاننگ کر لیں، لیکن جو اللہ کا نظام ہے اس نے حق اور سچ کے ساتھ جو ہے وہ واضح کرنا ہوتا ہے، حق اور سچ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اور واضح کرنا ہوتا ہے، اور وہی ہوا۔ مریم اورنگزیب آج عدالت میں پیش ہوئیں تو اس پیشی کے موقع پر دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے، وہ پیش ہوئی، انہوں نے حاضری لگ گئی، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو منسوخ ہو گئے، انہوں نے عدالت سے معذرت کر لی کہ جناب والا میں اس کیس میں مجھے معافی دے دیں اور میں ہر تاریخ پر پیش ہوں گی۔ ویسے بھی بری ہو جانا ہے تو کہتی ہیں جی کہ میں پیش ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آج ان کے خلاف کیس کون سا ہے؟ یہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی تھی، پی ٹی وی پر بیٹھ کر جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب نے۔ آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے، مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ جاوید لطیف کہتے ہیں مریم اورنگزیب کی جانب سے آگے کہا گیا کہ بند لفافے کے ذریعے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر عوامی وسائل لوٹے گئے، دوسروں کو دہشت گرد کرنے والا خود ریاستی دہشت گرد ہے، 9 مئی کی دہشت گردی کا جواب دینا ہوگا۔ کہتی ہیں کہ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں کو حساب دینا ہوگا، پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا۔ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے تھے، آج جس کیس میں ہم پیش ہوئے وہ عمران خان کے بنائے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی کی حکومت تھی اور یہ مقدمات درج ہوئے تھے، چونکہ بہت بری طرح سے انہوں نے جو مذہبی منافرت اور عمران خان کے خلاف جو مذہبی منافرت کا کارڈ کھیلا تھا اور یہ بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ جو نوید والا وزیر آباد میں تو وہ بھی سارا ایک عمران خان پر الزامات لگا کے یہ اس طرح کا کوئی وقوع چاہتے تھے۔ اب جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، عدالت سے باہر نکلے، پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں سے گزرتے سائلین نے چور چور کے نعرے لگا دیے۔ مریم اورنگزیب، جاوید لطیف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج بھی انہی کی حکومت ہے، آج بھی وہ پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں۔ نواز شریف کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو آج بھی وزراء کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سرکاری گاڑیاں بھی واپس نہیں کی گئیں۔ اس کے باوجود عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ ہے عوام کی خدمت کی اور آپ کی جو نیک نیتی ہے اس کی بنیاد پر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے نکلے تو عدالت سے ابھی یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ وہاں چور چور کے عام سائلین نے نعرے لگائے۔ اتنے میں جب پریس کانفرنس ختم ہوئی اور یہ گیٹ کی طرف آ رہے تھے تو آگے سے جو پریزنر وین ہے وہ آ گئی، جو قیدیوں کو لے کے آتی ہے وین، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو مختلف مقدمات میں پیش ہونے کے لیے لایا جاتا ہے، انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے پھر وہاں پر اتنے زور و شور سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے کہ پورا احاطہ عدالت، جو انسداد دہشت گردی کا احاطہ عدالت ہے، وہ گونج اٹھا عمران خان کے نعروں سے۔ اور یہ وہ مریم اورنگزیب ہے، وہ جاوید لطیف ہیں جو آج ریاستی پروٹوکول حاصل کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن جو 6 مہینوں سے جیلوں میں پڑے ہیں، ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ ان کو سزائے موت ہوگی، کہ پھانسی کی سزا دیں گے، کریں گے کیا ان کے ساتھ۔ وہ آج بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہاں پر پھر جو عام سائلین اور جو پریزنر وین تھی وہ ایک عمران خان کا جلسہ نما ماحول بن گیا، اور ان کو وہاں سے جلدی سے پھر نکلنا پڑا۔ یہ صورتحال ہے، اور یہ انتخابات سے کیوں ڈرتے ہیں، اور یہ آر اوز اور ڈی آر اوز کو یہ کیوں این آر او دے رہے ہیں بیوروکریسی کو، صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے، اور ایک بھی پبلک گیدرنگ نہیں کی سوائے پی ٹی آئی کے نون لیگ نے۔ پنجاب میں ایک بھی پبلک گیدرنگ نہیں کی گئی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔